अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक मुबारक महीने के बारे में। रजब का महीना ये इस्लामी कैलेंडर का 7वां महीना है और 4 मुकद्दस महीनों में से एक है। बहुत से लोग इस महीने के बारे में अलग-अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि इस महीने में ये करो, कोई कहता है वो करो। लेकिन आज हम देखेंगे कि हदीस शरीफ में क्या लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सही इल्म सिर्फ कुरान और हदीस से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रजब का महीना क्यों अहमियत रखता है और हम इस महीने में क्या कर सकते हैं। रजब का मकाम और फजलियत। रजब किस चीज़ का नाम है? रजब का मतलब है इज्जत देना या था मुबारक करना। अरब लोग इस महीने को बहुत मुबारक समझते थे और इस्लाम से पहले भी इस महीने में लड़ाई झगड़े हराम थे। 4 मुकद्दस महीना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती बड़ा है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से उससे आसमां और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 महीने मुकद्दस है। सूरह अल तौबा आयत नंबर 836। ये 4 महीने हैं, ज़िल-क़द, ज़िल-हज्जा, मुहर्रम और रजब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल बड़ा महीनों का है, जिसमें 4 महीने मुकद्दस है, 3 तो मुसलसल है, ज़िल-क़दा, ज़िल-हज्जा और मुहर्रम, और चौथा है रजब, जो जमादी और शहाबान का दरमियान है। बुखारी और मुस्लिम में फरमाया गया है। इसका मतलब इस महीनों में लड़ाई झगड़ा हराम है अगर ज़रूरी ना हो। नेक काम का सवाब ज़्यादा है, गुनाह का वाबल भी ज़्यादा है। अल्लाह की इबादत का खुसूसी एहतराम करना चाहिए। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इन महीनों में नेक काम करें। नेक काम तो हर वक्त करना चाहिए, लेकिन इन महीनों में अल्लाह ने को खुसूसी फजलियत रखी है। रजब का महीने की हदीस। हदीस नंबर 1। रजब की अहमियत। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रजब का महीना शुरू होता है तो ये दुआ फरमाते थे हमेशा, और मतलब, ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शहाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमदान तक पहुंचा दे। मुस्नद अहमद बैहकी। इस हदीस से सबक मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब से ही रमदान की तैयारी शुरू कर देते थे। ये दिखाते थे कि रजब अहम महीना है और इसको गनीमत जानिए। हदीस नंबर 2। मुकद्दस महीनों में जुल्म। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान में, तो इस मुकद्दस महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। सूरह अल तौबा आयत नंबर 36। यानी गुनाह से बचो, अपने आप पर जुल्म मत करो गुनाह करके। हदीस नंबर 3। नफिल रोज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है और रमदान का फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुकद्दस महीनों के रोज़ा है। मुस्लिम शरीफ। सही मुस्लिम में, क्या रजब में ख़ास इबादत है? अहम बात, बहुत से लोग रजब के महीने में कुछ खुसूसी इबादत या रस्म करते हैं जो हदीस में साबित नहीं। हम इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। रजब की खुसूसी नमाज। कुछ लोग कहते हैं कि सलातुल रहिब या रजब की खुसूसी नमाज है। ये सही नहीं है। उलमा करीमा
کا کہنا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ امام نووی رضی اللہ اور دوسرے علماء نے اس بارے میں وضاحت دی ہے کہ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں۔ 27 رجب خصوصی عبادت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسماں پہ جانا، اس لیے اس رات خصوصی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں۔ پہلی بات، قرآن اور صحیح حدیث میں معراج کی تاریخ شریعت سے نہیں ہے، الگ الگ روایت ہے۔ کوئی کہتا ہے رجب، کوئی ربیع الاول، کوئی رمضان۔ دوسری بات، اگر بھی یہ طریقے صحیح ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خصوصی عبادت نہیں کی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ یا حج کا خصوصی موقع۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رجب مہینہ عمرہ کے حج کا خصوصی ثواب ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ رمضان یا حج کا مہینوں کا خصوصی مقام ہے، لیکن رجب کا نہیں، تو پھر کیا کریں؟ صحیح طریقہ یہ ہے، اپنی عام عبادت کو بہتر بناؤ، فرض نمازوں کا اہتمام کرو، نفلوں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نفل روزہ رکھو، اگر رکھ سکتے ہو توبہ استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، کوئی نہ عبادت جہاد مت کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ رجب میں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح عمل۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کام جو ہم رجب میں کر سکتے ہیں، اور یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام۔ سب سے پہلے اپنی 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرو، با جماعت نماز پڑھو اگر ممکن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کی سب سے پہلی جس چیز کی حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ ترمذی۔ نفل کی زیادہ تہجد کی نماز پڑھو، چاش کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز مغرب کے بعد، یہ سب نفل نماز ہے جو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نفل روزہ، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو نفل روزہ بہت افضل ہے، خاص کر کے پیر اور جمعرات کے دن یہ سنت ہے۔ ہر مہینے 3 روزہ 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیض مقدس مہینے میں کچھ روزے، مگر یہ ضروری نہیں، اگر رکھ سکتے ہیں اور طبیعت ساتھ دیتی ہے تو رکھیے۔ قرآن کی تلاوت، ہر دن کچھ وقت قرآن کی تلاوت ضرور کریں، تھوڑی بھی صحیح مگر روزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ترمذی۔ ذکر اور اذکار۔ صبح اور شام کا اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر، درود شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استغفار، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف اور مسلم میں۔ صدقہ و خیرات، اپنی حیثیت یا مطابق ضرورت مند کی مدد کرو، خاص کر کے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یتیم کی کفالت، مسکین کی مدد، مسجد کی تعمیر میں حصہ، صلہ رحم، رشتہ داروں سے حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں سے ملیے، ان کا حال پوچھیے، ان کی ضرورت میں مدد کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحم کرے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں۔ صحیح مسلم میں۔ توبہ استغفار، اپنے گناہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ برائی سے بچنا، جھوٹ مت بولو، غیبت چگلی مت کرو، غصہ پر قابو رکھو، حرام سے بچو، حرام دیکھنے سننے سے بچو، اہل خانہ اور دوست احباب کی تعلیم، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی نیک کام کی طرف بلاؤ، لیکن اچھے انداز میں، محبت سے۔ غلط فہمی اور ان کی اصلاح۔ غلط فہمی، رجب میں جو بھی مانگو اللہ ضرور دیتا ہے، صحیح بات۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے جب بندہ اخلاص سے مانگتا ہے۔ رجب کا خصوصی وقت یہ نہیں کہ ہر دعا یہاں قبول ہوگی۔ دعا قبول ہونے کی شرط ہے جو ہر وقت اپلائی ہوتی ہے۔ غلط فہمی، رجب میں روزہ رکھنا فرض یا سنت موقدہ ہے، صحیح بات۔ رجب میں روزہ رکھنا مستحب اچھا کام ہے، لیکن فرض یہ ہے، سنت موقدہ نہیں، یہ نفل عبادت ہے۔ غلط فہمی، رجب کی پہلی رات یا 27 رجب کی رات میں خصوصی فضیلت ہے جس میں عبادت کرنا لازمی ہے، صحیح بات۔ قرآن اور حدیث میں کوئی صحیح دلیل نہیں، یہ عام مہینوں کی طرح ہے۔ ہاں، ہر مہینے کی عبادت اچھی ہے لیکن خصوصی رات نہیں۔ غلط فہمی، رجب میں قربانی یا خصوصی کھانا بنانا چاہیے، صحیح بات، یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ قربانی صرف عید الاضحیٰ میں ہے، صدقہ کر سکتے ہیں لیکن یہ خصوصی رسم نہیں۔ یاد رکھیے، دین میں نئی چیزوں کو داخل کرنا بدعت گناہ ہے۔ ہم صرف وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رمضان کی تیاری۔ رجب کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یاد ہے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیسے تیاری کریں؟ ابھی سے نمازوں کو بہتر بناؤ، اگر نمازوں میں کمی ہے تو اب سدھار لو، رمضان میں اور بہتر ہو جائے گی۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو، ابھی سے روزہ تھوڑا قرآن پڑھو روز، تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ برائیوں سے توبہ کر لو، جو برائی عادت ہے اب چھوڑ دو، رمضان میں مجاہدہ آسان ہوگا۔ نفل روزہ پریکٹس کرو، تھوڑا نفل روزہ ابھی رکھ لو تاکہ رمضان میں مشکل نہ ہو۔ دعا کرو، روز دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کرے۔ سوچو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کتنے لوگ پچھلے رجب یا شعبان میں تھے اور اس رمضان تک نہیں پہنچے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اہتمام کرو، عملی پروگرام کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چلیے آج سے ایک چھوٹا سا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پر صبح شام کا اذکار، تھوڑے سے قرآن کی تلاوت، کچھ دفعہ درود شریف، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پیر اور جمعرات کو نفل روزہ، اگر ہو سکے جمعہ کی نماز باجماعت، کچھ صدقہ ماہانہ، 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیز کا روزہ اگر ہو سکے، کسی ضرورت مند کی رشتہ داروں سے ملاقات، روز سونے سے پہلے اپنے مصاحبہ کرو، آج میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، جو غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگو، کل بہتر بنانے کے ارادے کرو۔ دست آخر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رجب ایک مبارک مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے کرو وہ عبادت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا مت کرو نئی عبادت جو خود بنا لی گئی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے وہ صحیح ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، نہ
کم کریں گے نہ زیادہ، بالکل ویسے جیسے انہوں نے سکھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، رجب اور شعبان میں برکت عطا کرے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، لیکن صرف صحیح علم کی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔